अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। सिर्फ एक दिन का इंतज़ार है और उसके बाद देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वो वादा वफा कर पाते हैं या फिर नहीं। 8 फरवरी जो यौम सियाह के तौर पर PTI मनाना चाहती है, बज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा में तो लगता है कि शायद किसी न किसी हद तक उनको कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन अब देखना होगा कि आया दूसरे सूबों और ख़ास तौर पर सूबा पंजाब में ये शो कामयाब हो सकेगा या फिर नहीं। वैसे तो मीनार पाकिस्तान के हवाले से बहुत से माहिरीन ये पेशन गोई करते हैं कि मीनार पाकिस्तान को भरना एक बड़ा मुश्किल काम हो सकता है। आया PTI इस चैलेंज को पूरा भी कर सकेगी या फिर नहीं, लेकिन अलामती तौर पर अगर वहाँ ना भी पहुँच सके तो पहले ही ऐलान कर दिया गया है कि लिबर्टी चौक पर एहतजाज किया जाएगा। अब देखना होगा कि आया हुकूमत किस हद तक ये स्पेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फराहम करती है या फिर नहीं करती। और इस पूरे सिनेरियो में हम ये भी देख रहे हैं कि ख़ुद ये बहुत बड़ा टास्क भी होगा सूबाई सतह के ऊपर भी कि एक ऐसे मौके पर जब CM और सूबाई हुकूमत से किसी भी किस्म की मदद लेने से इनकार किया जा रहा है, किस हद तक PTI एक कामयाब शो डिलीवर कर पाती है, ये भी अपने आप में नए सूबाई सदर के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके अलावा कुछ दीगर ऐसे इश्यूज़ भी हैं जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करना चाहेंगे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं और मुशीर बराए वज़ारत कानून व इंसाफ हैं, बैरिस्टर अकील मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अकील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, पहले तो ये फरमाइएगा कि मैं थोड़ी सी अपोजिशन की बात कर लूँ, फिर हुकूमत की कुछ चीज़ों के ऊपर आपका कॉमेंट चाहूँगी। वो ये कि 8 फरवरी को जलसा करना चाह रही है PTI। वैसे तो मैंने जैसे अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि KP में तो शायद कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं होगा, लेकिन बाकी सूबों में क्या उनको वो स्पेस फराहम किया जा सकेगा कि वो एक पॉलिटिकल गैदरिंग कर सके? अभी तक लाहौर से तो ऐसी कोई खबर नहीं आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहली बात है कि आपने जब इंट्रो में कहा कि KP में शायद मसला नहीं होगा, तो एक्चुअली KP में भी मसला है और ये आपके नाज़रीन को भी पता होना चाहिए कि जो इंटरनल रिफ्ट है इस पार्टी के अंदर, जो ग्रुप्स मुख्तलिफ हैं इस पार्टी के, और उनमें जो एक सर्द जंगी का समा है वो बिल्कुल वाज़े तौर पे मंजर आम पे आ चुका है। और पहले DI खान में होना था लेकिन उसको चेंज करके स्वाबी में कर दिया गया। इसकी क्या मंतक, इसकी क्या वजह, ये अब नए सदर साहब आए हैं उनके सूबाई सदर, तो ये बेहतर उस पर बता सकेंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जलसा जो ये करना चाह रहे हैं या एहतजाज जो करना चाह रहे हैं, उसके लिए इनको फ़ंड्स का भी बड़ा एक दुश्वारी का सामना है इस तमाम तर इशू के ऊपर। बिकॉज सूबाई हुकूमत और जब तक अली अमीन गंडापुर साहब के पास ये सूबे की जो तमाम तर सदारत भी थी और वो CM भी हैं, उनके लिए तो बड़ा ईजी था, क्योंकि ये खाली एलिगेशंस के तौर पे नहीं, मैं एक बड़ी रेवलेशन करने वाला हूँ कि जो सूबे के अंदर इनके ठेकेदार हैं, जो लोग जिनको ये तरक्याती हवाले से या अदरवाइज़ जो ठेके देते हैं, उनसे उनकी ड्यूटी लगा दी जाती थी और उनको कहा जाता था कि आपने बंदे पूरे करके देने हैं। और इस्लामाबाद पे फिर चढ़ाई की जाती थी और फिर इस्लामाबाद पे पड़ाव की जो नारे लगाए जाते थे या एहतजाज के हवाले से और फिर D चौक आने के हवाले से तमाम तर ये मामलात जो किए, जो जंगजू फोर्स उन्होंने रखी हुई थी, वो तो ये तमाम तर यही चीज़ें हैं ना जो आपको नज़र आती हैं। लेकिन अब जब सूबे की सदारत जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के पास नहीं रही और जुनैद अकबर साहब के पास है, तो ये इसमें ही आपको एक बड़ा चैलेंज नज़र आएगा कि ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि बिलखुसूस स्वाबी में जो एक फेल्ड शो होने वाला है, या जो पावर शो की बात तो करते हैं लेकिन वो एक नाकाम शो होगा या फेल्ड होगा इनके पार्ट पे। और बिल्कुल आप देखेंगे कि इंटरनली जो ग्रुप्स की फॉर्मेशन है या इस पार्टी के अंदर जो धड़ेबाजी है वो अरूज पे है और ये आपको नज़र भी आएगा। और उसमें कोई इतना इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये 2-1 दिन की बात है, आपको नज़र आ जाएगा। जहाँ तक लाहौर की आपने बात की, तो लाहौर में देखें बड़ी सीरियस इवेंट्स हो रही हैं। क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को हमेशा एहतजाज उसी वक्त ही याद आता है जब बैरून मुल्क से कुछ मेहमान आए होते हैं या हमारी यहाँ पे विज़िट्स आए होते हैं या दीगर डेलीगेशंस आई होती हैं। अब आप 8 तारीख की अगर बात करें तो 8 तारीख को पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है। इसी तरह जो इंटरनेशनल टीम्स चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए आ रही होंगी या आ रही हैं, उस हवाले से ये हमेशा पाकिस्तान की सुबकी चाहते हैं हर उस बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पे या हर उस बैनुल-अक़वामी तकरीब पे जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है या पाकिस्तान जिसमें वहाँ पे जाके हिस्सा लेता है। तो ये तमाम तर मामला तो इसी तरह हैं कि ये पाकिस्तान के जो खैरख्वाह हैं
ان میں سے تو نہیں ہے یہ جماعت یا اس کے جتنے بھی لوگ اس کے سپورٹرز ہیں. اب یہ بات دیکھنی ہے کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے اور لاہور ہائی کورٹ کیا اس پہ رائے قائم کرتا ہے یا جج صاحب کیا فیصلہ دیتے ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا پاورفل یا پاور شو دکھانے میں کامیاب ہو سکیں کیونکہ لوگ اب 1 سال گزرنے کے بعد ان کی جو ایک فسطائیت زدہ سیاست ہے یا اشتعال دلوانے والی سیاست ہے یا جلاؤ گراؤ کی سیاست ہے اس میں بالکل کسی قسم کا انٹرسٹ نہیں. اچھا عقیل صاحب مجھے یہ فرمائے گا بھی آپ نے خود ہی جیسے میچ کا بھی حوالہ دے دیا تو اگر تو فار ایگزامپل 8 فروری کو یہ ہوتا ہے کہ وہ میچ کی بھی ایک طرح سے کراؤڈ ہوتا ہے پھر اس میں لاہور ہر جگہ سے بند بھی ہو جاتا ہے لیکن آپ خود ویسے کیا اوپینین آپ خود تو لاہور میں نہیں ہے اس وقت لیکن آپ بظاہر تو اس کو تھوڑا سا اس پہ کامنٹ دے سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی کانفلکٹ کی پوزیشن آتی ہے تو کیسے پہ پنجاب حکومت کنٹرول کرے گی پھر ایسی کوئی سچویشن ہو جائے گی کہ جس میں پھر پی ٹی آئی سمپتھی گین کرنے کی کوشش کرے گی کہ ہمیں احتجاج نہیں کرنے دیا گیا. دیکھیں ایک درخواست انہوں نے دی ہے انہوں نے ہی چیلنج کیا ہے اور 8 تاریخ کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں اور آپ نے اپنے انٹرو میں ہی کہا کہ اگر ان کو اجازت نہیں ملتی مینار پاکستان کی جو کہ اپنے اندر ہی بہت بڑا چیلنج ہے اس کو بھرنا اور بالکل یہ کوئی خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے کہ مینار پاکستان منہ اٹھا کے چل دیے اور بالکل ایک اس کے لیے بڑی ایک آپ کو پلاننگ چاہیے ہوتی ہے. تمام تر معاملہ جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انتظامی حوالے سے کیا کیا آپ نے اقدام اٹھانے ہیں. یہاں پہ لبرٹی کا یہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کیونکہ لوگوں کی چہل پہل ہوتی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ راہ چلتے لوگوں کے اوپر بسیرا کر لیا جائے اور انہی کو اس احتجاج کا جو پارٹیسپنٹ ہے وہ دکھا دیا جائے. تو ایسا بھی ممکن نہیں ہو سکتا بغیر کسی اجازت کے بغیر کسی جو ہے پرمیشن کے اگر یہ احتجاج کریں گے تو پھر قانون تو حرکت میں آئے گا اور قانون اپنا رستہ بھی اختیار کرے گا اور قانون ان کو بالکل آئینی ہاتھوں سے جو ہے ہم وہاں کی جو صوبے کی حکومت ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بالکل بامطابق قانون و آئین جو ہے ان کے ساتھ مقابلہ بھی کریں گے. صحیح. اچھا چلیں اب یہ تو ایک اپنی حکمت عملی ہے جو حکومت کرنا چاہے گی. مجھے تھوڑا سا یہ فرمائے گا کہ یہ جو ابھی کچھ دنوں پہلے ایک اپوزیشن کی ایک میٹنگ ہوئی اس میں جے یو آئی فے بھی شامل تھی اور باقی جماعتیں بھی اس میں شامل تھیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی ایک متحدہ اپوزیشن بننے کا ماحول بن رہا ہے یا آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ حکومت کوشش کرے گی بات چیت کر کے تو مولانا صاحب کو پھر بھی وہ کنونس کر سکتی ہے کیونکہ مولانا کا ایک بڑا لمبا ٹائم پی ڈی ایم کی صورت میں آپ کی جماعت اور پیپلز پارٹی کے ساتھ گزرا ہے تو کتنی امید ہے آپ کو کہ وہ وہاں نہیں جائیں گے ان کی سپورٹ میں؟ دیکھیں مولانا صاحب کے ساتھ ایک بڑا نیچرل الائنس اور ایک جو نیچرل ویو لینتھ جو میچ کرتی ہے وہ الحمدللہ ہماری جماعت کی بالکل میچ کرتی ہے. آپ نے دیکھا پی ڈی ایم کے ٹائم پہ بھی وہ ہمارے اتحادی رہے ہیں اور ہم بالکل اکٹھے تھے اس تمام تر معاملے میں. اب ایشو یہ نہیں ہے کہ کیا معاملات طے پاتے ہیں لیکن اصل میں نیت جو ہے پی ٹی آئی کی وہ دیکھنے والی ہے کہ مولانا کے پاس اسٹریٹ پاور تو ہے, یہ ایک اسٹیٹڈ فیکٹ ہے. ان کے پاس بالکل جو ایک فورس ہے ان کی سپورٹرز کی, ان کے ووٹرز کی, وہ بالکل ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں کہ ان کے کندھوں پہ بندوق رکھے یا ان کے جو استعمال کرنا چاہتے ہیں مولانا صاحب کو, وہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب خود ایک زیرک سیاستدان ہیں اور وہ تمام تر معاملات کو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو یا اپنی جماعت کو استعمال نہیں ہونے دیں گے اس انتشار کی سیاست میں, اس اشتعال کی سیاست میں, اس جلاؤ گھراؤ کی سیاست میں, کیونکہ ذہنی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم آہنگی نہیں ہو سکتی. اور اس کی وجہ ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹرمپ حکومت کے اوپر تکیہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے پی ٹی آئی والے اور بالخصوص صدر ٹرمپ کے اوپر, تو آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب تو واضح دو ٹوک موقف ان کا رہا ہے. ہماری حکومت کا بھی دو ٹوک موقف رہا ہے, ہماری جماعت کا بھی دو ٹوک موقف رہا ہے کہ فلسطینیوں کے حق کی جو جنگ ہے اس میں ہم ان کے ساتھ پیش ہیں. یہاں پہ تو آپ دیکھیں کہ یہ چاہتے تھے ٹرمپ ان کے لیے آواز بلند کرے, پہلی تقریر میں عمران خان صاحب کا نام لے اور ان کی رہائی کا مطالبہ کرے, اور ابھی بھی اسی پہ تکیہ کیے ہوئے کہ ٹرمپ کی حکومت آ چکی ہے. لیکن ٹرمپ صاحب نے کیا کیا, ٹرمپ نے نیتن یاہو کی کرسی درست کی, ٹرمپ نے غزہ میں جو فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اس کو اور زیادہ اس میں ان کو نکالنے کی دھمکی جلتی پہ تیل چھڑکنے کے برابر انہوں نے کیا ہے اور ان کے نکالنے کی دھمکی دی ہے. تو یہ تو ایسے شخص پہ یا ایسے
امریکی صدر پہ تکیہ کیا بیٹھے ہوئے تھے، جس پہ جو عمران خان کے لیے آواز جس نے بلند کرنی تھی وہ تو کسی اور ڈگر ہی چل پڑا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب کسی اپنی سیاسی ساکھ کو بھی نقصان پہنچائیں گے یا اپنی جو ایک پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے ان کی پاکستان میں اس کو کوئی نقصان پہنچائیں گے اس ایسی جماعت کے ساتھ یا ایسے لیڈران کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر کے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ الائنس جو ہے آگے بڑھ سکے گا، یہ الائنس کسی درست سمت جا سکے گا، بیکاز تمام تر جو دار و مدار ہے نیتوں کا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسا ہے، اور اس سیاسی جماعت نے تو اپنے کال آف فیل میں تمام تر چیزوں کو پروف کیا ہے ان دا پاسٹ ایز ویل. اچھا، اب یہ آپ نے کال آف فیل کی بات کی ہے تو ایک عجیب کہانی گردش کر رہی ہے، میں اس پہ بھی آپ کی رائے چاہوں گی. یہ جو خان صاحب کا خط چل رہا ہے کہ انہوں نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے، پی ٹی آئی سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں، بیرسٹر گوڈ صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، جیل سپرنٹینڈنٹ کہتے ہیں یہاں سے نہیں لکھا گیا، لیکن وہ سوشل میڈیا پر پہنچ جاتا ہے اور سب باقی کے پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو خط انہوں نے لکھا ہے. تو یہ کچھ سمجھ آیا ہے حکومت کو بھی کہ یہ خط کہاں سے چلا اور کہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھیں، اب پی ٹی آئی والے اپنی سبکی کو بچانے کے لیے یا اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اوپن لیٹر ہے، اور اوپن لیٹر تو کبھی ڈیلیور نہیں ہوتا یا وہ پوسٹ نہیں کیا جاتا. پہلے کہا گیا خان صاحب نے خط لکھا ہے اور اس بات پہ بڑا انہوں نے زور بھی دیا، لیکن پھر جب تمام تر معاملات اور آگے سے جواب جب ملا، سیکیورٹی ذرائع نے بھی یہ بات رپورٹ کی اور آپ کی میڈیا پہ بھی وائڈلی رپورٹڈ تھی کہ نہ ایسا خط آیا ہے، اور ایسا خط وصول کرنے میں بھی ہماری جو ہے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور ہم بالکل ایسے خط کے اوپر نہ رسپونڈ کریں گے، نہ ہمیں رسپونڈ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کو ایک اوپن لیٹر کا نام دے دیا گیا، اور اب وہ اوپن لیٹر کہا گیا کہ عوام کے اور قوم کے سامنے ہے، اور وہ 6 نکات ہیں. اصل میں یہ 6 نکات پرابلم نہیں ہے، پرابلم ہے جو ان کے اپنے سپورٹرز کے لیے بھی اب گلے کی ہڈی بن چکا ہے. وہ ثنا صاحبہ سیدھا جو پالیسی شفٹ کا ڈیمانڈ کیا گیا ہے یا ریکویسٹ کی گئی ہے، ان ادر ورڈز کہ مجھے این آر او دے دیں، مجھے کسی قسم کی جو ہے میرے ساتھ لینینسی دکھائی جائے، کسی قسم کی جو ہے ماورائے آئین یا قانون مجھے رعایت فراہم کی جائے یا میرے ساتھ ڈیل کی جائے. اصل تو ایشو یہ ہے کہ سیدھا این آر او مانگا جا رہا ہے حکومت سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی. تو یہ تمام تر معاملات تو اسی طرح ہی ہیں کہ اب جب تمام تر کارڈز کا استعمال کرنے کے بعد، اور ٹرمپ کارڈ بھی کسی کام نہ آ سکا عمران خان صاحب کے، تو انہوں نے پھر یہ مناسب سمجھا کہ یہ ایک آخری پتہ ہے، یہ میں کھیل کے دیکھ لیتا ہوں، شاید یہ پتہ کسی کام آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. اور ان کو اپنے جو کیسز ہیں ان کے اوپر وہ عدالتوں میں ہی فیس کرنے پڑیں گے. ان کو اپنے جو تمام تر ایشوز ہیں وہ لیگل جو معاملات ہیں وہ عدالتوں کے تھرو ہی حل ہونے ہیں. وہ کسی فرد واحد کے ایگزیکٹو آرڈر سے یا کسی لینینسی سے جو ہے وہ دور نہیں ہو سکتے. ٹھیک. اچھا، لاسٹلی بس میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی عقیل صاحب کہ یہ فرمائے گا کہ صدر پاکستان چین کے دورے پر ہیں، بڑا اہم دورہ ہے یہ، آپ کے خیال میں اصل مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اس دورے میں بڑی امپورٹنٹ میٹنگز تو ہو رہی ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے بتا سکیں کہ اس اصل دورے میں کیا سی پیک فوکس ہے یا دیگر ایشوز کے اوپر بھی بات چیت کی جائے گی؟ سیکیورٹی کے کچھ معاملات اور انسیڈنٹس آپ کی بھی نالج میں ہے جو ہوئے تھے چینی شہریوں سے متعلق، تو کیا اصل ایجنڈا کیا ہے اس دورے کا؟ دیکھیں، ایک تو یہ بالکل صدر پاکستان کا ایک وزٹ ہے، اور جو انہوں نے نومبر میں کرنا تھا، لیکن وہ یہ اس ٹائم وزٹ نہیں کر سکے، اور یہ وزٹ پھر تاخیر کا شکار ہوا کیونکہ ان کی اپنی صحت کے حوالے سے ایک دو ایشوز ایسے تھے جو جس کے باعث ان کو یہ جو وزٹ تھا اس کو ڈیلے کرنا پڑا. برکیف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیپٹی پرائم منسٹر اور صدر پاکستان اور انٹیریئر منسٹر اور دیگر جو پورا وفد ہے وہ الحمدللہ بڑے اچھی جو ہے وہ خبر لے کے آئے گا چین سے واپس. اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بڑی ملاقاتیں بھی ہوئیں چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ، ان کی تمام تر دیگر جو امپورٹنٹ رولز میں ہیں لوگ، ان پوری کابینہ کے یا ادروائز تو ان کے ساتھ بڑی اچھی ملاقاتیں بھی ہوئیں، ایم او یوز پہ بھی سائن ہوا. لیکن سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ ہمیں بالکل جو کچھ انسیڈنٹس پیچھے سیکیورٹی کے حوالے سے ہوئے ہیں، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیکیورٹی چائنیز سٹیزنز کی پاکستان میں اور سی پیک کے اوپر جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کی سیکیورٹی فرسٹ اینڈ فارموسٹ وہ بڑی امپورٹنس رکھتی ہے، اور اس کو انشور کرنا کہ ان کی فول پروف سیکیورٹی ہو تاکہ وہ پاکستان میں اور زیادہ انویسٹ کر سکیں،
सी पैक को एनलार्ज कर सकें, उसको एनहांस कर सकें। तो ये तमाम तर इश्यूज़ हैं कि हमें बिल्कुल उनको वहाँ पे इस मीटिंग के दौरान भी रीअश्योर उनको करना पड़ा, और बिल्कुल हमें रीइटरेट करना पड़ा कि आपकी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसी हवाले से कुछ मीटिंग के अंदर पॉइंट्स भी आए, लेकिन आप देखेंगे कि सी पैक ओवरऑल एक ओवर आर्चिंग प्रिंसिपल जो इसका है वो सी पैक की एनहांसमेंट और एनलार्जमेंट के हवाले से और दीगर जो इसमें आइंदा आने वाले दिनों में इसके समरात हैं इस ट्रिप के, वो आप देखेंगे कि चाइना आफ्टर बीइंग रीअश्योर्ड वो बिल्कुल सी पैक को जो है वो फर्दर ऑगमेंट भी करेगा और इसको और बढ़ाएगा भी इंशाल्लाह। सही, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मुशीब राय ज़ात साहब हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे थे। यकीनन जो इम्पॉर्टेंट विजिट है इसके बारे में भी गुफ्तगू की और ख़ास तौर पर अपोजिशन की तरफ से 8 फरवरी की जो तैयारी है उसके ऊपर भी ज़ाहिर ख्याल किया। एक मुख्तसर वक्फे के बाद कुछ जो सियासी हलचल हो रही है हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी, उस पर कुछ सियासी कायदीन की राय जानेंगे एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम नज़र आती हैं, वहीं 8 फरवरी को जो एहतजाज होने जा रहा है उस हवाले से जहां हुकूमत की एक वाज़ेह पॉलिसी है, वहीं अपोजिशन भी अपनी जो लाइन एंड लेंथ है उसको अब नापने और जांचने की कोशिश कर रही है। देख भी रहे हैं कि किस तरीके से अब इस एहतजाज को शुरू किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो बज़ाहिर ये लगता है कि भरपूर एहतजाज होगा, लेकिन असल मार्का होता हुआ नज़र आएगा लाहौर में कि क्या वाकई अपोजिशन को हुकूमत भी वो स्पेस देगी या फिर नहीं देगी, और क्या वाकई अपोजिशन भी मीनारे पाकिस्तान तक पहुँचने में और उसको भरने में कामयाब हो सकती है। ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं क्लैरिटी पैदा होने में, लेकिन ये वाज़ेह हो गया है कि अपोजिशन अपने तौर पर इकट्ठे होने जा रही है। ख़ास तौर पर गुज़िश्ता चंद रोज़ में जो मुलाकातें हुई अपोजिशन की, एक ग्रैंड अलायंस बनने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन ये कितना फाल मौसर साबित हो सकता है हुकूमत को टफ टाइम देने में, ये भी वाज़ेह हो जाएगा। और इसमें जो जमातें अब शामिल हो रही हैं, अगर तो वो वाकई नियतन शामिल हो जाती हैं तो फिर यकीनन हुकूमत के लिए ये अच्छे हालात पैदा नहीं करेगी। एक ऐसे माहौल में जब ना अदलिया से अच्छी खबरें आ रही हैं और ना ही अपोजिशन की तरफ से इकट्ठा होने के हवाले से जो अब माहौल बन रहा है, दोनों तरफ से हुकूमत को लगता ही है कि मुश्किलात होंगी। और ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत 8 फरवरी को पूरा 1 साल मुकम्मल कर लेगी अपने क़याम का, देखना होगा कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम को कहाँ पर ग्रेड करना चाहिए। इसी पूरी सूरत हाल के ऊपर, इन तमाम नुकात के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर पहले तो ये फरमाइएगा कि मैं वैसे सियासी खबरों से पहले ये जानना चाहूँगी कि 8 फरवरी आने को है, तो आपके ख्याल में इस हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। हर महीने ये कहा जाता था कि ये हुकूमत बस चंद दिन की मेहमान है। अब कुछ वक्त से ये अब गुफ्तगू करना कम हो गए हैं लोग, लेकिन आपको लगता है कि ये हुकूमत मुस्तहकम हो गई है या फिर बज़ाहिर अभी भी इस हवाले से एक कन्फ्यूजन की फ़िज़ा कायम है कि पता नहीं आगे चल सकेगी या नहीं चल सकेगी? इस हुकूमत ने किसी हद तक कुछ डिलीवर किया है अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस हुकूमत का आना जो है वो भी किसी सियासी अमल या जमहूरी अमल के जरिए नहीं था, और इनका ठहरना जो है वो भी किसी सियासी या जमहूरी अमल के नतीजे में। ये आए हैं तो ये एक डिस्टॉर्शन के जरिए आए हैं, और ये एक अवाम के इस हक को की नफी करते हुए आए हैं कि जी अवाम का ये हक है कि वो अपनी हुकूमत को मुंतखब करें। बैन ही उसी तरह से अब जो इनकी हुकूमत की तसलसल है वो भी यही बता रहा है कि ये हुकूमत जो है ये आवाम के जोर से या अपनी परफॉर्मेंस के जोर से नहीं चल रही, बल्कि ये अपनी हुकूमती मशीनरी के जरिए चल रही है। इसलिए गवर्नेंस तो बेहतर नहीं हो रही। हाँ, हुकूमत के वसाइल के जरिए ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत बहुत कुछ कर रही है। इश्तिहारात के जरिए ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया के अंदर प्रोपोगेशन के लिए ये कोशिश की जा रही है कि बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन जहाँ तक सवाल है हुकूमत का, हुकूमत बाय प्रोडक्ट होती है अवाम की राय का। हुकूमत अवाम तक जाने से घबराती है और अवाम हुकूमत से मिलने से घबराते हैं, और अवाम के घरों में जो हाल है वो हम जानते हैं। हाँ, बिहारों में जो हाल है या जबरदस्ती लगे हुए बैनरों में जो हाल है या जो चीज मतलब मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हमें नजर आते हैं, वो ठीक है। हर हुकूमत इसी तरह करती है कि वो अपनी ताकत को और अपने इख्तियार को अपने आप को जस्टिफाई करे। बिल्कुल जैसे ये हुकूमत
غیر منتخب حکومت ہے اسی طرح ان کی پرفارمنس کا نہیں تاثر جو ہے دورانی وہ بھی صاحب، غیر حقیقی. میں معذرت ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گی کہ چلیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تو کر رہی ہے، لیکن پنجاب میں آپ خود بھی موجود ہیں آج، تو پنجاب میں تو ہر دوسرے دن ایک نیا منصوبہ شروع ہوتا ہے، مطلب صبح اٹھتے ہیں ایک نیا پروجیکٹ لانچ ہوا ہوتا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں کی حکومت کوئی بہت ہی زیادہ اوور سپیڈلی کام کر رہی ہے یا بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے؟ دیکھیں اب میں اصل میں جو ہمارے اپنے علاقے کی حکومتیں ہوتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ پرفارم بھی کریں، ہم ان کے بارے میں ایک توقع بھی رکھتے ہیں، لیکن دیکھیں نا بات یہ ہے کہ آپ کس جگہ پرفارم کر رہے ہیں. آپ کا ایگریکلچر اس وقت کہاں ہے، آپ کی ایجوکیشن اس وقت کہاں ہے، کیا کسی طالب علم کو اسکالرشپ دینے سے تعلیم آگے بڑھ جاتی ہے؟ پر کتنے لوگ بچے اسکولوں میں ہیں، کتنے اسکولوں سے باہر ہیں، کتنے گورنمنٹ اسکول کھلے ہیں اور کتنے اسکولز کے اندر جو ہے بچوں کی انرولمنٹ ہوئی. تو اس وقت میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی انیشیٹوز ہیں، مطلب ایک خوبصورت سی فلم ہے جو چل رہی ہے اور وہ فلم جو ہے وہ دیکھنے میں ٹھیک ہے، فلم تو فلم ہی ہوتی ہے، حقیقت بین ہی دیکھیں. اپوزیشن جو ہے وہ یہ کرتی ہے کہ وہ شام جو اکٹھی ہو کے اپنی فوٹو بنوا لیتی ہے اور فوٹو بنا کے اگلے دن کا تاثر بنا دیتی ہے. حکومت جو ہے شام کے وقت آپ کو بالکل صحیح، اشتہار جاری ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، دونوں طرف مطلب سے یہ ہو رہا ہے. ایک جو ہے وہ ایک بے معنی سا ایک ایگزسٹنس ہے. دیکھیں جمہوری طاقتیں جو ہیں وہ جمہوریت میں ہی عوام اس وقت کچھ کر پائیں گے جب عوام کے بہاف پہ عوام کی بیس کے اوپر کچھ پلاننگ ہوگی. اپوزیشن کی پلاننگ بھی جو ہے وہ فوٹو کی بیس پہ ہے، فوٹو آپ کے ذریعے بیان کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ جی حکومت کو ہٹا دے. حکومت چاہتی ہے کہ اشتہاروں کے ذریعے اور بیانات کے ذریعے وہ اپنے آپ کو کامیاب بنائے. ان دونوں کامیابیوں کے خواہش کے درمیان عوام جو ہے وہ غربت میں، دہشت گردی میں، پولیٹیکل کنفرنٹیشن کے بیچ میں جو اس اور وہ ان کا حال پوچھنا ہو تو کبھی نکلو سڑک پہ جاؤ تو you'll get the message what بالکل. people think. اچھا دورانی صاحب، سر معذرت آپ کی بات کاٹوں گی، اب یہ فرمائے گا کہ چلیں یہ تو بظاہر لگتا ہے کہ دونوں طرف ہی فوٹو سیشن ہو رہا ہے، لیکن یہ جو کچھ دنوں پہلے مذاکرات کے نام کے اوپر جو کچھ ہوا، ایک طرف حکومت نے کہا ہم بھی سنجیدہ ہیں، اپوزیشن کہنے لگی ہم آپ سے بھی زیادہ سنجیدہ ہیں، پھر بات چیت کے لیے بیٹھے، لیکن اس سے پہلے کہ حکومت جواب دیتی اپوزیشن اٹھ گئی. آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سا انہوں نے بھی عجلت کا مظاہرہ کیا؟ کم از کم جواب تو لے لیتے، چاہے وہ جو بھی ہوتا، اور اس کے بعد اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیتے؟ دیکھیں مذاکرات کے سین میں حکومت نے اپوزیشن کے اوپر ایک غلبہ حاصل، چونکہ انہوں نے اپوزیشن کو اس ٹریک پہ ڈال دیا جو عوام کا اور اپوزیشن کا ٹریک. مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کا اس وقت جو کیس ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں جو پارلیمنٹ بنی ہے وہ ابھی نامکمل ہے. 8 فروری کے الیکشنز کے نتیجے میں جو حکومت بنی ہے وہ غیر منتخب ہے. 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں آج تک جتنے بھی اس کے بعد جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس ترمیم کی وجہ سے آئین معطل ہو گیا، عدالتیں معطل ہو گئی ہیں اور بنیادی انسانی حقوق معطل ہو گئے. تو اس وقت اپوزیشن کا جو کویسچن ہونا چاہیے وہ تو یہ ہونا چاہیے کہ بھئی 8 فروری کے انتخابات جو ہیں وہ عوام کے لیے بھی قابل تسلیم نہیں ہے اور دنیا کے لیے بھی قابل تسلیم نہیں. وہ جا کے گھس جاتے ہیں اس کے اندر کہ جی فلاں کمیشن بنائیں، وہ فلاں کمیشن بنائیں، اور حکومت کی عیاشی ہوئی تھی وہ کہتے ہیں جی کہ 9 مئی کا کمیشن بنانا ہے اور 26 کا بنانا ہے تو پھر 2018 کا بھی بنائیں گے، 14 کا بھی بنائیں گے، تو وہ انہیں دے گیٹ این ایج. تو اس وقت جو جسے کہتے ہیں نا تجربہ کاری ہے اپوزیشن کی، وہ حکومت کو اس نے ان مذاکرات میں یہ ایج دیا ہے کہ وہ اس اینڈ پہ چلے گئے جس اینڈ کے اوپر اپنی کے پاس نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آج اپوزیشن کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ اپوزیشن میں ایک تو ان پارٹیوں کو ہونا چاہیے جنہوں نے 26ویں ترمیم میں ووٹ نہیں دیا. 26ویں ترمیم جو ہے وہ حقیقت میں پارلیمنٹ کے اختیارات کو سلب کرتی ہے، وہ آئین کو معطل کرتی ہے، وہ عدلیہ کو معطل کرتی ہے. عدلیہ کے چاروں ٹائر پنچر کرتی ہیں 26ویں ترمیم نے.
اس کے باوجود 26 ترمیم کے خلاف اگر آپ نہیں بولیں گے اور 8 فروری کے خلاف آپ نہیں بولیں گے تو پھر کیا بولیں گے؟ درست. 8 فروری کی حکومت کا بنایا ہوا کمیشن اگر آپ قبول کر لیں گے، 8 فروری کی غیر منتخب حکومت کو آئینی ترمیم کا اختیار اگر آپ دے دیں گے اور اس میں ووٹ بھی دے دیں گے تو پھر آپ کہاں کھڑے ہو کے حکومت کو چیلنج کریں گے؟ نہیں اور لیکن آپ یہ دیکھ لیں، جی لوگ میرے سے پوچھتے ہیں جی کیسے؟ ہاں میں نے کہا آپ 1977 میں چلے جائیں، بھٹو صاحب کی حکومت کے اوپر یہی چارجز تھے اور اس کے بعد جب مذاکرات ہوئے تھے تو وہ اسی نقطے پہ ہوئے تھے. اس وقت مذاکرات صرف ایک نکاتی ہو سکتے ہیں کہ 8 فروری کا انتخاب جائز تھا یا ناجائز. اچھا لیکن اب سر دیکھیں ڈیبیٹ کو آپ بالکل ڈیفرنٹ اینگل پہ لے گئے ہیں کہ اب تو ایک ہی بات پہ بات ہونی چاہیے کہ یہ انتخابات اصلی تھے یا جعلی تھے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ سر اس وقت یہ جو سینیریو ہے اس پہ تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم فوری ایک نئے الیکشن کی طرف جائیں. لیکن چلیں اس سے قطع نظر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے جس طرح اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے کہ یہ ایک الائنس بنا لیں اور ایک تحریک کی صورت میں ایک اپنی ہائپ کریٹ کریں آہستہ آہستہ اور پھر آگے چل کر انتخابات کی طرف چلے جائیں؟ کیا یہ ایک پریکٹیکل سینیریو ہو سکتا ہے؟ انتخابات کا ہونا پریکٹیکل بات ہے یا نہیں ہے اس پہ کوسچن ہو سکتا ہے، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ فارم 47 سے 45 پہ آنے میں کیا پرابلم ہے؟ کمیشن کیوں نہیں بنا رہی وہ عدالت جو ہے وہ کیوں نہیں بنا رہی جن کے ذریعے جو ہے وہ جو الیکشن کی دھاندلی ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے؟ حکومت جو ہے وہ اسمبلی کو پارلیمنٹ کو مکمل کیوں نہیں کر رہی تاکہ پارلیمنٹ فنکشنل ہو سکے؟ خواتین کی سیٹوں کو کیوں نہیں تقسیم کیا جا رہا اس کے مطابق جو قانون کا فیصلہ ہے؟ کیوں اس وقت جو ہے عدلیہ کو حقیقی طور پہ معطل کر دیا گیا، آئین کو معطل کر دیا گیا؟ یہ تمام چیزوں کو ایڈریس کیے بغیر ایک ایسی مشین جس کی بیٹری نکال لی گئی ہے، جس کا انجن نکال لیا ہے، اس گاڑی کے اندر بیٹھ کے اپوزیشن جو ہے وہ حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اس گاڑی کے اندر جو ہے آپ سیٹوں کو ٹھیک کریں. بھئی گاڑی تو جانی نہیں رہی، گاڑی ایگزسٹ نہیں کرتی. گاڑی اس وقت چلتی ہے جب عوام کا ووٹ کا پیٹرول اس کے اندر پڑا. یہ وہ حکومت ہے، یہ وہ حکومت کی گاڑی ہے جس کے اندر عوام کا پیٹرول موجود نہیں ہے، عوام کا مینڈیٹ موجود نہیں ہے، اور وہ ایک غیر منتخب، غیر نمائندہ اور غیر آئینی حکومت ہے. اس حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ڈی جورے یا ڈی فیکٹو بیٹھی ہوئی ہے تو اس سے بات تو ہو سکتی ہے، لیکن بات کیا ہونی چاہیے؟ وہ یہ تو نہیں ہو سکتی کہ جی جو آپ نے اقدامات اٹھائے ہیں ان کے اوپر جو ہے ہم آپ سے جو ہے تعاون چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی ون پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے. نہیں آئی انڈرسٹوڈ واٹ یو سیئنگ. اچھا اب یہ تو سر کلیئرٹی ہے بالکل، لیکن اب ایک طرف تو چلے ہاں بالکل اگر حکومت تھی اور یہ واقعی کمیشن بنا دیتی تو 15 دنوں میں فیصلے کرا کے اپنی مرضی کے فیصلے لے آتے. وہ تو اچھا ہوا انہوں نے حیا کر لیا تھوڑا، ورنہ ان کا مطالبہ وہ اگر حکومت پورا کر دیتی، حکومت نے بنانا تھا کمیشن، پھر انہوں نے کہنا تھا. یہ ایشو کمیشن کا نہیں ہے، ایشو اس وقت جائز اور ناجائز ہونے کا ہے، اور ناجائز کو جائز کرنا ہے تو اس کے لیے سرٹن اقدامات اٹھانے پڑیں گے. اس کے بغیر جمہوریت نہیں ہے. پھر ٹھیک ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہے وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے اس وقت، تو ٹھیک ہے ہم قبول کر لیتے ہیں. بھٹو صاحب بھی بنے تھے دنوں کے لیے. اچھا دورانی صاحب ویسے تو سر سیگمنٹ کا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، لیکن مجھے لاسٹ کامنٹ آپ کا چاہیے کہ یہ جو عدلیہ میں ہو رہا ہے سر، اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز کے آنے کے بعد ایک عجیب کانفلکٹ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. پہلے بھی 6 ججز کا خط تھا، اب مزید کچھ ججز بار بار اس حوالے سے آوازیں اٹھا رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ 26ویں ترمیم کے بعد یہ ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ عدلیہ میں گروپ بندی تو ہوتی تھی لیکن اب بہت کھل کر گروپ بندی سامنے آ رہی ہے اور وہ نقصان دہ بھی ہے عدلیہ کے لیے؟ دیکھیں یہ عدلیہ میں جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ ہم ایک دفعہ پہلے بھی دیکھ چکے ہوئے ہیں. جب مشرف صاحب کے زمانے میں ڈوگر کورٹ بنا تھا اس وقت یہی کیفیت تھی جو آج کی کیفیت. اور آج جو عدلیہ کا سٹیٹس ہے وہ خود عدلیہ کو بھی قبول نہیں ہے، وکلاء کو بھی قبول نہیں ہے، خود آئین کے اندر بھی اس کی گنجائش موجود ہے. یہ جو عدلیہ کا موجودہ سٹیٹس ہے یہ وہ سٹیٹس ہے کہ اس میں عدلیہ کے چاروں ٹائر جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے تیر سے جو ہے پنچر کر دیے گئے ہیں. اس وقت عدلیہ زمین پہ کھڑی ہوئی ایک ایسی گاڑی ہے جس کو چلانا پاسبل ہی نہیں ہے. لہٰذا جو عدلیہ اپنی سیلف کریکشن کی کوشش کر رہی ہے، میرا خیال ہے کہ وہی مسئلے کا حل نکلے گا. اور عدلیہ کی جو نان فنکشنالٹی ہے وہ صرف اور صرف 26ویں ترمیم
की नफी से, सर 26वीं तरमीम को रिजेक्ट करने से ही सिर्फ अदलिया बहाल हो सकती है, वरना पाकिस्तान में इस वक्त हकीकी अदलिया एग्जिस्ट नहीं करती। इस वक्त सिर्फ हुकूमत जो है वो भी है, अदलिया एक अलग महकमा है, लेकिन आज की अदलिया जो है वो हुकूमत, उसके फैसले और उसके इख्तियारात सारे के सारे इंतजामिया के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास चले गए। यही वजह है कि आप पूरे मुल्क की गिरफ्त हो रहे हैं, आप मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के मुकाबले को नहीं कर पा रहे, आप इस वक्त गवर्नेंस नहीं दे पा रहे, आप पब्लिक के इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पा रहे। वजह इसकी यही है कि आइन को उसपे मुअत्तल बना दिया, अदलिया को। अब इसी चीज को बचाने के लिए आपने अब मीडिया पे हमला किया, ताकि जब हम गर्दन दबा रहे हो अदलिया की, जब हम गर्दन दबा रहे हो अवाम की, जब हम गर्दन दबा रहे हो जमहूरियत की, तो आवाज भी ना, ये आवाज सदा दबेगी तो हश्र होगा ना, या बुझेगा तो जहर होगी। मतलब ये है कि इस सदा को दबाने का जो काम है, अदलिया को मिटाने का जो कोशिश है, ये किस आमिर ने नहीं की, हम खुद उसका हिस्सा अंदर से देख के बैठे हैं। ये चीजें जो होती हैं, फिर या जमहूरियत छोड़ दें और या फिर ये काम कर दें, या 26वीं तरमीम खत्म कर दें या जमहूरियत को करते हैं। और अगर आपने जमहूरियत को रखना है तो फिर ये मैं आपको बता दूं, दुनिया का इस वक्त कोई दूसरा जमहूरी मुल्क नहीं है पाकिस्तान के अलावा जिसके अंदर तमाम अपोजिशन के लिए, अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी की क्यादत की है। इसलिए ये जो इस वक्त की जमहूरियत आपने बनाई है, ये जमहूरियत की भी नफी है और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को एक तस्लील का निशाना बना रही है। अपोजिशन को भी होश के दामन लेने चाहिए और अपने अंदर जिसने भी 26वीं तरमीम का जो हिस्सा बनाए उसको आज से माफी मांग के 26वीं तरमीम के बारे में अवाम को क्लियर करना चाहिए कि इसमें जमहूरियत और इंसाफ और अवाम का अख्तियार खत्म हो गया है। दुरुस्त। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। मोहम्मद अली दुरानी साहब, बड़ी मुफस्सिल अंदाज में जो आजकल का पॉलिटिकल सिनेरियो है और जो गलतियाँ सियासी तौर पर इस हुकूमत से हो रही हैं उस पर बखूबी उन्होंने रोशनी डाली है। अब देखना होगा कि आया हुकूमत भी होश के नाखुन ले या ना ले, क्योंकि जो भी इक़दाम किए जा रहे हैं उनसे यकीनन दूररस असरात तो मुरतब हो ही रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आया हुकूमत को भी उन असरात से बखूबी आ गई है या फिर नहीं। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद अपोजिशन जो 8 फरवरी को एहतजाज या यौम सियाह मनाने जा रही है, किस हद तक तैयार है इसके लिए, इस पर उनसे उनका मौक़िफ़ जानेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से हमने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसीत अपोजिशन पार्टी 8 फरवरी के लिए भरपूर तैयारी कर रही है। जहां पंजाब में जलसा करने के हवाले से अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया है और आसार यही लग रहे हैं कि पंजाब में बज़ाहिर मीनार पाकिस्तान में जलसा करना PTI के लिए बड़ा मुश्किल होगा, बल्कि अदद दिन खैबर पख्तूनख्वा बड़ा ही मुश्किल होगा कि कहीं भी कॉर्नर मीटिंग्स या किसी किस्म की गैदरिंग के साथ कोई बड़ा इवेंट या बड़ा जलसा या एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुरतब कर सके। अब देखना होगा कि आया बाकी सूबों में कितना स्पेस PTI को मिल पाता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जुनैद अकबर साहब की क़यादत में जो तैयारियां चल रही हैं, बज़ाहिर उससे लगता है कि एक अच्छा शो देखने को मिलेगा। लेकिन इससे कतई नज़र एक मैसेज जो देने की कोशिश की जा रही है PTI की तरफ से कि वो इसको एज अ जेस्चर यौम सियाह के तौर पर मनाना चाहते हैं, इसमें किसी किस्म की एहतजाजी तहरीक या किसी किस्म की अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेशन करना गलत होगा। अब देखना होगा कि आया वो कारकुनान जो कि पिछले कई मरतबा PTI की सपोर्ट में बाहर निकले हैं, इस मरतबा एक नए सूबाई सदर की क़यादत में किस तरीके से बाहर निकलते हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। क्या तैयारी है इस पर इनकी बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, न सिर्फ कौमी असम्बली भी हैं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा भी हैं, शानदाना गुलजार साहिबा मेरे साथ मौजूद है। शानदाना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, दौरान सफ़र आपको ज़हमत दे रहे हैं। ये फरमाइएगा कि 8 फरवरी के हवाले से PTI की तैयारी क्या है। जुनैद अकबर साहब के ऊपर प्रेशर तो है बहैसियत नए सूबाई प्रेसिडेंट, लेकिन आपको क्या लगता है कि टीम उनके अंडर मुत्तहिद है बखूबी 2 दिन बाद का जो इवेंट है उसकी तैयारी के लिए? रहीम, बहुत शुक्रिया सना शो में बुलाने का। और मुझे तो लगता है कि कल रात जो जुनैद अकबर ने हमारे डिस्ट्रिक्ट पेशावर में जो एक बहुत ही तहम्मुल के साथ एक खूबसूरत तकरीर की, सारे सोशल मीडिया पे भी है, और जो उसने बहुत क्लियर बातें कही, 2 किस्म की बातें, एक 8 फरवरी के हवाले से और एक पार्टी के हवाले से। उसने एक बात ये कही PTI के हवाले से जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि देखें, इख्तिलाफ तो होगा, इख्तिलाफ राय हमेशा होगा, क्योंकि इमरान खान के वॉरियर्स हैं, हम किसी मौरूसी पार्टी के मेंबर तो हैं नहीं।
تو ہمیشہ اختلاف رائے ہوگا اور جس پہ حق بات ہوگی اس پہ ہم سب منجمد ہوں گے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ کوئی پارٹی میں اگر کوئی دھڑے بازی کرے گا یا اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنائے گا، سوری ہم اس کے متحمل بالکل نہیں ہو سکتے ہیں. یہ ایک پارٹی ہے، یہ عمران خان کی پارٹی ہے، یہ وطن کی پارٹی ہے. اور اب جزا سزا کا سسٹم ہوگا اس ملک میں. سو وی آل انجوائے دیٹ. دوسرا جو انہوں نے بات کی 8 فروری کے حوالے سے، اس نے بہت سارے لوگوں کو کھل کے بات کہی. دیئرفور یہ یاد رہے کہ قانون پہ تابع دار صرف ہم نہیں ہیں، سب لوگ قانون پہ چلیں گے تو ملک چلے گا. اگر ان لوگوں نے قانون سے تجاوز کیا تو بس پھر ہم سے کوئی گلہ شکوہ نہ کرے. اس نے بہت کلیئرلی بات کی. اس نے یہ بھی کہا کہ ادارے ہمارے، پاکستان ہمارا، فوج ہماری، لیکن ہر ادارہ، ہر بندہ اپنے حد میں رہے گا تو یہ سب کچھ چلے گا، ورنہ پھر کچھ نہیں چلے گا. اچھا، لیکن شاندان صاحب ایک اور اہم بات بھی انہوں نے کہی. انہوں نے کہا کہ اگر میری بات بانی پی ٹی آئی چیئرمین نے بھی نہیں مانی تب بھی میں پارٹی کا عہدہ چھوڑ دوں گا. سیاسی کارکن ہوں، مجھے کوئی سیاسی نوکر نہ سمجھے. تو اس سے کیا مراد ہے ان کی کہ یعنی وہ خان صاحب کی بات بھی نہیں مانیں گے اور سیاسی نوکر ان کو کون بنانا چاہے گا؟ مطلب یہ سمجھ نہیں آئی بات. نہیں. جی جی یہ دیکھیں کچھ عرصے سے الٹی سلٹی باتیں ہو رہی تھی بہت لوگوں کے بارے میں. جنید میڈ اٹ ویری کلیئر. جنید کو جو پوزیشن جب یہ آفر ہوئی اس نے ریفیوز کی ہے. اس نے تقریباً 1.5 مہینے سے یہ ریفیوز کیے کہ سر اگر آپ کو میں چاہیے ایز اے صوبائی صدر، مجھے انڈیپینڈنس چاہیے اور رسپانسبلٹی تو سر پہ آئے گی، لیکن پھر جو اس پوزیشن کے ساتھ طاقت ہوتی ہے میں وہ طاقت کا استعمال کروں گا، میں سزا جزا کروں گا، میں صحیح غلط میں فرق کروں گا، میں پارٹی بازی دھڑی بازی نہیں مانوں گا. اور اگر خان صاحب ان سینس وہ اس وقت جو اپنے بات کی نا کہ خان کے نہیں مانوں گا، اپوائنٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی کہ کس عہدے پہ کون لگے گا. تو اسے اگر میں خیبر پختونخوا کے لیے صحیح پوزیشن پہ صحیح بندہ نہیں لگا سکتا اور میں اگر اس نوکری کے ساتھ یا اس کیا بولتے ہیں عہدے کے ساتھ وفا نہیں کر پائے تو پھر فائدہ کیا میرا. میں نے سب کو بولا ہے کہ ہم نے پارٹی کا بہتری کرنی ہے، خیبر پختونخوا کی بہتری کرنی ہے. وہ جو باتیں کر رہے تھے نا، وہ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ صرف خیبر پختونخوا کے لیے کر رہے ہیں، حالانکہ ہے تو ان کی پوزیشن خیبر پختونخوا سے منسلک. بہت پازیٹیو باتیں وہ کر رہے تھے پاکستان کے حوالے سے بھی. سو آئی تھنک اس نے ہم انڈیپینڈنس کا بھی اعلان کر دیا. پلس خان صاحب نے جو اس پہ ایک کانفیڈنس کا موشن کیا ہے کہ 1 سال سے جو پاکستان کی سب سے پاورفل کمیٹی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اس کا چیئر جنید کو اپوائنٹ کرتے، جو ایک سادہ فہم انسان ہے، ہماری طرح اپر مڈل یا لوور مڈل انکم کہہ لیں. تیسری دفعہ MNA بنا ہے، اس نے ابھی مشکل سے گاڑی خریدی ہے یا خریدنے والا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ ایک عوامی بندہ ہے. تو جس بندے کے پاس صرف خدا کا خوف ہو تو وہ عمران خان کے علاوہ کسی سے لوئل ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ لیفٹ رائٹ سینٹر دیکھیں گے اور پوزیشنز دیکھ لیں گے، شیروانیاں سلوارے ہوں گے، پھر خود آپ کو لوئل کوئی نہیں کہہ سکتا. اپورچونسٹ تو آپ کو کہہ سکتے ہیں. آئی تھنک دس از اے فریش وے ود ان پی ٹی آئی اور انشاءاللہ بہت ساری چینجز ہم دیکھیں گے اگلے مہینے میں. اچھا چلیں، چینجز اگر آئیں گی تو اچھی بات ہے. اب میں واپس 8 فروری پہ آتی ہوں کہ اب اس میں جنید صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ مجھے صوبائی حکومت کی ہیلپ نہیں چاہیے، ہم فنڈ بھی اپنے خود جمع کریں گے. تو اب بظاہر اگر CM صاحب کی ہیلپ نہ بھی ہو یا صوبائی حکومت کی ہیلپ نہ بھی ہو تو کتنا مشکل ہوگا یہ؟ کیسے یعنی آپ لوگ اس ایونٹ کو سکسیسفل بنا سکیں گے؟ ادر دین KP مشکل ہوگا آپ کے لیے بتانا، لیکن KP کے علاوہ پنجاب وغیرہ میں ابھی تک پرمیشنز نہیں ملی ہیں، تو پھر کیسے مینیج کر سکیں گے اس یوم سیاہ کو؟ دیکھیں اس وقت پنجاب جو ہے نا، اتنی انہوں نے جو ظلم پچھلے 2-2.5 سال سے برداشت کیا، لیکن جو ناردرن پنجاب، سدرن پنجاب بھی ہماری طرح بیچارہ ہی ہے، لیکن جو ناردرن پنجاب اور سینٹرل پنجاب نے ڈسکور کیا پچھلے 3 سال میں، مجھے بہت سارے لوگوں نے MNAs MPs پنجاب کے خود مجھے کہا کہ میم ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ کہتے اب سمجھ آئیے کہ اصل گیم کیا ہے. اور بہت لوگوں نے یہ بھی ہمیں ریچ آؤٹ کیا کہ میم اگر ہمیں لاہور میں پرمیشن نہیں ملتی ہے ہم سب کے سب ثوابی پہنچیں گے، خان کی کال ہے اور ہم انشاءاللہ پہنچیں گے. تو میں بہت پر امید ہوں 8 فروری سے یہ بہت بڑا شو ہوگا، پاکستان کا سب سے بڑا شو ہوگا. ہاں پنجاب حکومت پرووائڈڈ اپنی گیسٹاپو نازیوں والی کام نہ کرے کہ لوگوں کو اٹھوائے پٹوائے. ابھی بھی عمر یوب کی ٹویٹ آئی تھی کہ پنجاب سے لیڈرز کو اور کیا بولتے ہیں اس کو، جو ضلع والے ہوتے ہیں عہدیدار انتظامیہ والوں کو اٹھایا جا رہا ہے. ڈزنٹ میٹر، انہوں نے جو کرنا کرے، جلسہ تو ہو کے رہ گا انشاءاللہ. اور جس طرح آپ نے شروع میں بالکل صحیح فرمایا، نہ فی الحال یہ احتجاج ہے نہ یہ فی الحال دھرنا ہے. اٹ از جسٹ اے جلسہ، پر امن جلسہ. علامتی اور اگر بالکل. یہ جی، اور یہ جنید نے کہا کہ آپ جتنا ہمیں دباتے ہیں نا ہم اور ابھر کے آتے ہیں. ان کو ایک بیسک کامن سینس ان لوگوں میں تو ہے نہیں نا. ان کو یہ نہیں سمجھ آتی جب آپ کسی چیز کو پریشرائز کرو گے، پریشر کوکر کا کانسیپٹ کیا ہے، وہ اتنی ہی زور سے پھٹے گا. 8 کو جو پیسوں والی بات ان پرٹیکولر آپ نے کہی، جنید نے یہ بھی کل ایکسپلین کی اپنی اسپیچ میں. اس نے یہ کہا کہ دیکھیں اگر آپ MNA سے MPA سے پیسے لے کے جا رہے ہیں تو پھر آپ خان کے ورکر نہیں ہیں، آپ MNA MPA کے ورکر ہیں، آپ عمران خان کے ورکر ہیں.
کوئی افورڈ کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا. جو نہیں افورڈ کر سکتا وہ پیسے نہ دے، اس کے لیے اس کا پڑوسی دے دے، تنظیم والا دے دے، کوئی تو دے سکتا ہے نا. باٹم لائن بینگ کہ آئدر یو آر اے سیلف ریلائنٹ ورکر یا پھر پیپل اور نون کی بریانی والے ورکر ہیں. آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ پارٹی کس نہج جائے گی، اور یہ بہت ہی پازیٹیو چیز اس نے کی ہے. اچھا، اس میں چلتے چلتے میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کے پی سے، پھر میں آپ سے ذرا بعد میں یہ سینٹرل کی بات کروں گی. یہ بتائیے گا کہ جی یہ خبر بھی آئی تھی آج کہ سی ایم خیبر پختونخوا سے مختلف لوگوں کی تعیناتیوں اور ٹرانسفرز کا بھی چارج لینے کی بات ہوئی ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ اب ان کو اختیار نہیں ہوگا. ویسے تو ٹیکنیکلی سی ایم خیبر پختونخوا کو اس کا اختیار ہی ہے، لیکن خان صاحب نے کہا ہے کہ اب آئندہ وہ نہیں یہ تبدیلیاں کر سکیں گے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ میرے یہ بات سننے میں اڑتی اڑاتی آئی ہے، لیکن میں نے خان صاحب کا نام نہیں سنا. میں نے جو یہ کمیٹی خان صاحب نے بنائی تھی، پھر کچھ لوگ اس میں ریپلیس ہو گئے تھے، جی، اس انہی کا کمیٹی فیصلہ کا ہے میں نے تقریباً. سنا ہے. جی 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 انہی کا فیصلہ ہے غالباً. جی وہ گورننس جی. کمیٹی کا فیصلہ ہے، بٹ خان نے اس کو گو ہیڈ دی ہے کہ نہیں، اس کا مجھے نہیں پتا. لیکن آئی ڈونٹ نو، ایک ان الیکٹڈ کمیٹی جس میں ایک بھی الیکٹڈ ممبر نہ ہو، وہ ایک الیکٹڈ ممبر ایک سی ایم سے، اگر سی ایم ہونا ایم پی اے تو ہونا، تو ایم پی اے سے آپ اس کی رائٹس کیسے لے سکتے ہیں؟ درست. اچھا، اب میم یہ مشکل فرمائے گا، بالکل ٹھیک، یعنی اس میں بھی کلیئرٹی کی ضرورت ہے. یہ فرمائے گا کہ خان صاحب کے خط کے حوالے سے بڑے رومرز گردش کرتے رہے. پہلے کہا گیا خط لکھا گیا، اب وہ جو ان کے جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میری نظر سے تو ایسا کوئی خط نہیں گزرا، نہ ہی کوئی ایسا جو قیدی موجود ہو وہ خط لکھ سکتا ہے. تو ابھی یہ کلیئرٹی نہیں آ سکی ہے، اور بیرسٹر گوہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا اس بارے میں. تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ خان صاحب نے لکھا ہے یا انہوں نے مسودہ بتایا ہے اور پھر ان کی جگہ کسی نے لکھا ہے؟ یہ کلیئرٹی موجود نہیں ہے ابھی پارٹی کی سطح کے اوپر کسی کی طرف سے. دیکھیں جی، ہم جب خان صاحب سے ملنے جاتے تھے، میں تو اگست کے بعد گئی بھی نہیں ہوں، جی تو ہمیں پین کاغذ اور قلم کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی. تو نیچرلی خان صاحب خود تو لکھنے سے رہے، لیکن خان صاحب جو میں ہر دفعہ باتیں بتاتے، مجھے تو علیمہ خان صاحبہ نے اتنا بھی بتایا کہ ہم زبانی ان کی باتیں یاد کرتے. 3 بہنیں جاتی تھی ملنے، جی اور ایک بہن ایک بات یاد کر لیتی تھی. اور یہ جو انہوں نے باتیں لکھی ہیں خان صاحب نے، کوئی سرپرائز یا اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں. عمران خان صاحب نے یہ خط لکھ کے یا لکھوا کے جو ماسٹر اسٹروک کیا، اٹ ہارڈلی میٹرز کہ شاندانہ لکھا ہے، شہریار یا گوہر صاحب نے لکھا ہے. واٹ میٹرز از اس کا کانٹینٹ کیا ہے. اب میں نے کل سنا کہ کی طرف سے آئی کانٹ بی شور، اس لیے پلیز ڈونٹ کوٹ می آن دس، کہ کسی نے کہا ہے اس طرف سے کہ ہم تو پڑھنا نہیں چاہتے. خان صاحب کا تو حق ہے، وہ ایک قیدی بیٹھا ہوا ہے جیل میں، اور جو بندہ پاکستان کی حفاظت کی سیکیورٹی کا انچارج ہے وہ، تو اب خان کو یہ اجازت بھی نہیں ہے ایک قیدی کو کہ آپ پاکستان کی بگڑتی ہوئی سیکیورٹی حالت میں خط بھی نہ لکھے، وہ بات بھی نہ کرے، سانس بھی نہ لے، پھر وہ کرے گا کیا؟ صحیح، یہ تو عجیب بات ہو بالکل گئی. صحیح. اچھا میم، لاسٹ کویسچن کرنا چاہوں گی، وہ یہ فرمائے گا کہ چلیں کے پی میں تو آپ لوگ کر سکیں گے آسانی سے اپنے جو بھی احتجاجی آپ نے جو پیغام دینا ہے، لیکن اگر لاہور میں مینار پاکستان کی اجازت نہیں ملتی ہے، آج لیٹ نائٹ ڈیسائیڈ ہو سکے گا، تو اب جس طریقے سے احتجاج کرنے کی بات وہ کر رہی ہیں کہ ہم لبرٹی پہ یا دوسری جگہ پہ کہیں عالیہ حمزہ صاحبہ کہہ رہی ہیں ہم پروٹیسٹ کریں گے، پھر اسی پر ہی اکتفا کیا جائے گا یا پھر کوئی اور اگر الٹرنیٹ دیا جاتا ہے کوئی اور جگہ، تو پھر پی ٹی آئی وہاں پر جلسہ کرنے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیے جی، پنجاب کا as far as I know the situation is fluid، ابھی کوئی بات پکی نہیں ہوئی ہے. جتنے لوگوں کو میں جانتی ہوں، بہت لوگوں نے کہا ہے کہ ہم ہر حال میں ثوابی جلسے میں پہنچیں گے. اگر لاہور میں ہمیں اجازت نہیں ملتی جلسے کی تو ہم ثوابی پہنچیں گے. رہی بات لبرٹی میں احتجاج کرنے کی، اگر تو گوہر صاحب یا پارٹی کی باقی جو سینئرز ہیں، عمر ایوب ہو گئے، اگر ان کو خان صاحب انسٹرکشن دیتے ہیں کہ جی بالکل جلسے کی نا اجازت ملنے میں آپ احتجاج کر لیں کہ آپ ہمارے آئینی حقوق تو ویسے ہی سلب کر رہے ہیں، تو یہ بھی آپ نے لے لیا. لیکن سمجھ نہیں آتی، ایک 17 ووٹوں کی جیتنے والی خاتون جو اتنے اپنے آپ کو اوور کانفیڈنٹ سمجھتی ہے، وہ ایک پی ٹی آئی کے مینار پاکستان لاہور کی اسے جلسے سے ڈرتی، کس چیز سے ڈرتی ہے؟ دس ڈزنٹ میک اینی سینس. یا تو آپ ہیں اور یا آپ نہیں ہیں، تو آپ خود ہی فیصلہ کر لو کہ آپ کو ڈر کاہے کا. اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ٹو می. بہت بہت شکریہ شاندانہ گلزار صاحب وقت کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما، یقیناً ایک دن رہ گیا ہے ان کی اس احتجاجی جو جلسہ ہے، جو کیمپین ہے، اس کو کرنے میں، اور یوم سیاہ کے طور پر پورے ملک میں تو کوشش کی جائے گی پی ٹی آئی کی طرف سے، لیکن جو اس کا سینٹرل سٹیج ہوگا وہ خیبر پختونخوا ہوگا. اب دیکھنا ہوگا کہ آیا باقی صوبوں میں صوبائی حکومتیں ان کو وہ اسپیس دیتی ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی کہ وہ اپنا احتجاج رجسٹر کروا سکیں یا پھر نہیں. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.